अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो जो है ये बहुत अहम, कीमती और इल्मी वीडियो है और ख़ुसूसन नौजवान लोगों के लिए है कि जो मसाइल को देखकर जो दौर हाजिर में पैदा हो रहे हैं तो कुछ लोगों को बड़ा माजूर समझते हैं और अकायद से नावाकिफ़ होते हैं। ठीक है, आज हमारी वीडियो का जो मौजू है वो असल में शिया मज़हब को जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मज़हब है ये कब पैदा हुआ, कैसे इसने उरूज पाया और क्या इन लोगों के अकायद हैं, उन अकायद को जानेंगे। ठीक है, और इन लोगों की क्या कारकर्दगी रही दौर हाजिर में और पिछले वक्तों में। ठीक है, वो सब जानेंगे और इंशाल्लाह मुस्तनद किताबों के ज़रिए से और तहकीक शुदा बातें ही पेश करेंगे, इसके अलावा कोई अलग से बात पेश नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, शिया जो है, शिया के जो लुग़वी माना आते हैं शरीयत में, लुग़वी माना आते हैं शिया के गिरोह के, एक जमात के, और इस्तिलाह शरीयत में शिया कहते हैं उन लोगों को कि जिनका ये अकीदा हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत और इमामत सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ है और तमाम सहाबाए किराम ने इस हक़ को छीन लिया। ये जो अकीदा है, ये जितने भी फ़िरके लगा लें आप, जब से पैदा हुआ ये शिया मज़हब और आज तक, ठीक है, जितने भी फ़िरके आए, बुनियादी जो अकीदा है ये ज़रूर है। इसके अलावा भी मज़ीद अकायद हैं, तो ये अकीदा तो ज़रूर है। अगर आप पूछेंगे भी किसी शिया मज़हब के जानने वाले से तो इस अकीदे का इकरार करेगा। ठीक है, तो दोबारा सुनिए इस अकीदे को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत और इमामत सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हक़ है और सहाबा ने इस हक़ को छीन लिया। ठीक है, अच्छा, अब जानते हैं कि ये मज़हब पैदा किस तरह हुआ। ठीक है, देखिए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो दौर आता है वो 644 से 656 हिजरी में आता है। ठीक है, और ये वो दौर होता है कि ईरान, इराक़, मिस्र और शाम सब फतह हो चुके होते थे, और मगर इस दास्ता में कामयाबी के साथ एक ख़तरनाक दुश्मन भी अंदर आ गया, यानी कि जो मुनाफिक किस्म का लोग जो था वो मुसलमानों की जमात में दाखिल हो चुके थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। ठीक है, और उसका नाम ये था अब्दुल्ला इब्ने सबा। ठीक है, इसका नाम था, और इमाम तबरी, इब्ने असीर और इब्ने कसीर और इमाम शहरिस्तानी सब ने लिखा है। ठीक है, अकाबिरीन, मुतक़द्दिमीन, मुतअख़्खिरीन सब का मानना है कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ये एक यमनी यहूदी था, यमन का रहने वाला था और एक यहूदी था। ठीक है, जिसका बाप सबा था। ठीक है, उसने ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम तो कबूल किया, लेकिन मकसद ये था कि इस्लाम को अंदर ही अंदर से तबाह करे और मुसलमानों में तफरीक पैदा करे और इस्लाम कमज़ोर हो। ठीक है, तो और इब्ने सबा का जो अक़ीदा जो था, जो अंदर ही अंदर दबाए बैठा था, उसका ये था, और लोगों के ज़रिए से वो चर्चा भी करता था, और जो भोले भाले मुसलमान होते तो उनको इस अकायद पे लाता था। वो क्या था, वो सुनिए कि हर नबी का एक वसी होता है, और नबी मकसद उसका ये था कि खिलाफत जो है हज़रत उस्मान गनी को, खिलाफत को तोड़ दिया जाए और उसको दरहम बरहम कर दिया जाए और लोगों में तफरीक पैदा कर दी जाए। और दूसरा उसका ये था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत गसब कर ली, यानी ज़बरन हज़रत उमर के बाद वो खिलाफत उन्होंने ले ली। ठीक है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हक़ मारा गया। ठीक है, और अमीरों का माल लूटो, गरीबों में बांटो, ये भी उसका एक नारा था। ठीक है, वो पहले हिजाज गया, लोगों ने उसकी बातें नहीं मानी। ठीक है, मक्का मदीना गया, फिर शाम गया, फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे निकाल दिया, उसके अकायद के बारे में मालूम हुआ, और फिर मिस्र गया। मिस्र जाकर वहाँ उसको कुछ कामयाबी मिली और जो भोले भाले लोग जो थे मुसलमान, उनको वरगला लिया और एक जमात उसने बना ली अपने साथ। ठीक है, और इब्ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इसके बाद ये होता है कि शहादत होती है 656 हिजरी में। ठीक है, और ये होता है कि इब्ने सबा के जो भड़काए हुए बागी लोग होते हैं, ठीक है, जो मिस्र में, कूफा में, बसरा से आए थे, क्योंकि बड़ी जमात बन चुकी थी, मुस्तकिल उसने एक मेहनत की थी, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को उसने घेरा और उन्हें कुरान पढ़ते हुए शहीद कर दिया। ठीक है, और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत वो पहला बड़ा फितना था जिसने उम्मत को हमेशा के लिए तकसीम कर दिया। ठीक है, और इसकी जड़ जो है वो इब्ने सबा ने रखी थी। ठीक है, और इसके बाद मसला आता है जंग जमल और जंग सिफिन। ठीक है, अब यहाँ तक जो है ये बागियों की एक जमात बन चुकी थी मुकम्मल। ठीक है, और उसमें ये था कि इसके साथ काफ़ी लोग लग गए थे। अब यहाँ से होता ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो जाती है।
ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت سنبھال لیتے ہیں، بیت یعنی مسلمانوں کے امیر بن جاتے ہیں. دوسری طرف جو حضرت معاویہ ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ہم بیعت جب کریں گے، یعنی امیر جب طے کیا جائے گا، چوتھا جو خلیفہ ہوگا تب طے کیا جائے گا، سب سے پہلے جو عثمان غنی کے جو قاتل تھے ان کو سزا دی جائے. ٹھیک ہے، ان کا اجتہادی مسلک تو یہ تھا. لیکن دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا یہ تھا کہ ابھی چونکہ جو ہے مسلمانوں کی جماعت جو ہے وہ کمزور ہے، تو اس کو مضبوط کر لیا جائے، اس کے بعد ان قاتلوں کو سزا دی جائے گی. تو اجتہادی مسئلہ ہو گیا تھا دونوں میں. ٹھیک ہے، تو اسی اجتہادی مسئلے میں ہوتا یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین وجود میں آتی ہے. اور وہ اس میں یہ ہوتا ہے، جنگ جمل کا مختصر پس منظر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاص عثمان کی مانگ کی. ٹھیک ہے، دونوں طرف صحابہ تھے، دونوں کا اجتہاد تھا. یہ لڑائی کسی نے نہیں چاہی تھی، باغیوں نے سازش لگائی. جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو لڑائی ختم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عزت کے ساتھ ان کو بھیجا. ٹھیک ہے، تو حضرت علی کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مانگ یہ کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. لیکن چونکہ وہ جو باغی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جتنی زیادہ تاخیر ہوگی وہ قصاص سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو حضرت علی نہیں چاہتے تھے کہ لڑائی ہوئی جنگ جمل کی، لیکن انہوں نے حضرت علی کی غیر موجودگی میں رات کے وقت میں لڑائی شروع کروا دی، اور جس میں دونوں طرف سے لوگ مارے گئے. ٹھیک ہے، تو حضرت علی جیسے ہی پہنچتے ہیں تو حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور لڑائی رکواتے ہیں، اور بڑے حفاظت کے ذریعے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس روانہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جنگ صفین آتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے حضرت معاویہ نے قصاص عثمان کی مانگ کی تھی انہوں نے بھی، اور جنگ ہوئی. پھر تحکیم کا واقعہ ہے جس میں حضرت علی کی فوج کے کچھ لوگ خوارج بن کر نکل گئے. دونوں جگہ میں دونوں طرف صحابہ کرام تھے، دونوں کا اجتہاد تھا، غلطی کرنے والے کو 1 اجر اور صحیح کرنے والے کو 2 اجر. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جنگ صفین آئی. جنگ صفین میں کیا تھا دیکھیے، حضرت جو معاویہ تھے ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ جی قصاص لیا جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں دونوں طرف جو ہے لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور لڑائی وہ باغیوں ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں جب کچھ نتیجہ نہیں بگڑتا تو تحکیم کا مسئلہ نکلتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے 1-2 شخص نکالے جاتے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ سب مانیں گے. تو بالآخر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نکل کر نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات سے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں کچھ باغی ہوتے ہیں اور کچھ مزید لوگ ہوتے ہیں، وہ اس فیصلے سے غصہ ہو جاتے ہیں حضرت علی سے، تو وہ نکل جاتے ہیں، جماعت سے نکل کر الگ ہو جاتے ہیں. ان کو خوارج بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 661 ہجری آتی ہے. اس میں حضرت رمضان 40 ہجری میں خارجی ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے دوران زہریلی تلوار سے قتل کر دیا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بھلائی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے 2 بڑے مسلمانی گروہوں میں صلح کرائے گا. ٹھیک ہے، شیعہ نے اس صلح کو کمزوری کہا. ٹھیک ہے، اہل سنت کہتے ہیں یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تھی. ٹھیک ہے، اس مرحلے میں سیاہ لفظ ایک مقصد جماعت کے لیے یوز ہونے لگا، ایک سیاسی، یعنی یہاں تک جو سارا حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئی، یہاں تک جو ہے یہ جو لوگ جو تھے باغی تھے اور دوسرے بھولے بھالے مسلمان جو تھے وہ ساتھ لگ گئے تھے. ٹھیک ہے، وہ یہاں تک ایک سیاسی جماعت تھی، ایک مذہبی جماعت کی شکل اس نے اختیار ابھی تک نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد واقعہ کربلا آتا ہے. ٹھیک ہے، 680 سن 680 میں 61 ہجری میں، اور یہاں کی سیاہ کو جو ہے جذباتی بنیاد ملتی ہے. اس میں ہوتا یہ ہے یزید جو ہے خلافت سنبھالتا ہے اور حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 72 ساتھی تھے، اور 10 محرم 61 ہجری کو حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، 10 محرم کو. اور اس دن ہوتا یہ ہے جب یہ شہید ہو جاتے ہیں کہ اہل سنت اور شیعہ میں یہاں سے فرق بنتا ہے، اور یہاں تک جو جماعت جو ایک
یعنی سیاسی جماعت جو تھی وہ ایک مذہبی جماعت میں منتقل ہو جاتی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد جو مزید جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کو ساتھ لگا کر ایک عقائد بنا لیے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ 10 محرم جو ہے روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اہل سنت سے ثابت ہے۔ اور شیعہ کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جلوس کرتے ہیں، ماتمی جلوس، اور اہل بیت پر روتے ہیں، حضرت حسین پر روتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت حسین شہید ہیں اور محبت واجب ہے اس دن، ٹھیک ہے، اہل سنت کا عقیدہ۔ اور شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی شہادت کفارہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوفیوں پر، یعنی جو کوفہ کے لوگ جو تھے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ کیا اور حساب اللہ کے پاس ہے۔ اور شیعہ کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ اور امت پر نعوذ باللہ من ذالک لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور غم کا اظہار، تو اہل سنت دل سے غم زدہ ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، جسم کو سے خون نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مختار سقفی کا دور آتا ہے 685 اور 687 سن عیسوی میں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے پہلا فرقہ بنتا ہے کیسینیا فرقہ، ٹھیک ہے، شیعہ کے اندر۔ مختار بن ابی عبید سقفی ایک چلاک اور شخصیت تھی، اس نے کربلا کے بعد کوفہ میں انتقام حسین کا نعرہ لگایا، وہ بھی شیعہ تھا، ٹھیک ہے، اور ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا۔ اور لیکن ہوا یہ کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ان لوگوں سے بدلہ بھی اس ظالم کے ذریعے سے، یعنی وہ اللہ کی سنت ہے نا کہ ظالم کو ظالم کے ذریعے اللہ تباہ کرتا ہے، وہی معاملہ ہوا، اور اس نے ان کو شہید کیا جنہوں نے حضرت حسین کو نعوذ باللہ شہید کیا تھا۔ اور مختار کے مرنے کے بعد اس کے ماننے والوں میں سے ایک گروہ بنا جسے کیسینیا کا کہتے ہیں، اور ان کا خاص عقیدہ یہ تھا، شیعہ تھا بھی، کہ محمد بن حنفیہ مارے نہیں، وہ جبل رضوہ میں زندہ ہے اور قیامت سے پہلے لوٹیں گے۔ یعنی جو امام ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے شیعہ کا کہ وہ ایک امام جو ہے وہ ابھی پہاڑوں کے اندر بند ہیں، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ امام شہرستانی لکھتے ہیں یہ وہی پہلا موقع تھا جب امام غیب واپس آئیں گے اور عقیدہ شیعہ میں پہلی بار پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتا ہے امام باقر کا دور اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا دور 8ویں صدی میں، ٹھیک ہے، اور اثنا عشریہ کی بنیاد یہاں سے بنتی ہے، ٹھیک ہے، جو آج بھی جو شیعہ لوگ ہیں ایران وغیرہ میں، یہاں سے ان کی بنیاد بنتی ہے۔ یہ وہی دور تھا کہ جب شیعہ ایک سیاسی جماعت سے مذہبی جماعت میں مستقل ایک فرقہ بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس دور میں فقہ جعفریہ یعنی شیعہ کا پورا مذہب قانون، یعنی ان کی فقہ ایک مرتب ہوئی، امامت کا فلسفہ شروع ہوا، یعنی 12 امام ہیں، اور تقیے کا اصول ہوا کہ تقیہ میرا اور میرے باپ داداؤں کا دین ہے، یہ مستقل ان کا ایک وہ تھا، ہیلا کرنا۔ اور شیعہ حدیث، یعنی ان کے شاگردوں نے ہزاروں روایتیں جمع کی جو بعد میں الکافی میں آئی، الکافی ان کی مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، غیب کبریٰ اور عقیدہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب امام کا یہ تھا، امام والا عقیدہ کہ 12 امام آئیں گے، حسن عسکری جنہیں شیعہ کا 11واں امام کہا جاتا ہے، اور قیامت سے پہلے 12 امام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ 260 ہجری میں سمرہ عراق میں فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور 12ویں امام کا دعویٰ کہ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ حسن عسکری کا ایک بیٹا تھا محمد بن حسن، جو 5 یا 6 سال کی عمر میں سرداب میں غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب غائبہ کا جو مرحلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا باطل عقیدہ تھا۔ اہل سنت کا جو نظریہ یہ تھا کہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسن عسکری کے کسی بیٹے کا وجود تاریخ کے طور پر ثابت نہیں، خود شیعہ علماء میں اس کا اختلاف تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ غائب امام دراصل کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، یہ ایک تاریخی جھوٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس عقیدے کا نتیجہ یہ ہوا اب اس عقیدے سے یہ ہوا کہ ان لوگوں کو مزید طاقت مل گئی اور مزید جو گمراہ کن واقعات تھا وہ پیش آئے، اور کہ جب امام غائب ہو گیا تو شیعہ علماء نے کہا کہ امام کی غائبہ میں ہم یعنی فقیہ عالم امام کے نائب ہوں گے، یعنی ان کا ماننا یہ تھا کہ جب امام اب غائب ہے 12واں امام، تو اب ہم کسی فقیہ عالم اور کسی بڑے اللہ والے کو اپنا امام اس کے قائم مقام کر دیں گے، اور اس کی جو ماننا اور اس کی اتباع بھی ایسے ہی ہوگا جیسے امام کی ماننا ہوتا ہے، اور وہ سب پر واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفوی سلطنت آتی ہے 1501 عیسوی میں، اور آج کا شیعہ مذہب دیکھ اس میں کیا ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے 1501 میں ایران پر قبضہ کیا، ٹھیک ہے، اور اثنا عشریہ کو سرکاری مذہب گھوشت کیا، یعنی جو آج ایران میں شیعہ فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفوی خود پہلے ایک صوفی سلسلے سے تھے، ان کے پرخ شیخ صفی الدین اردبالی تھے جو اہل سنت تھے، مگر سیاسی فائدے کے لیے شاہ اسماعیل نے شیعہ مذہب اپنایا، ٹھیک
ٹھیک ہے. اور صفیوں کا تاریخ کار کہ زبردستی تشیع کروانا تھا ان کا ایران میں، کہ سنی علماء کو قتل کیا گیا اور زبردستی جو ہے شیعہ میں داخل کیا گیا. ایرانی علماء نہیں تھے جو جبل عامل لیبنان اور بحران سے شیعہ علماء بلائے گئے. تعزیہ اور ماتمی جلوس کو سرکاری جلوس گھوشت کیا گیا. صحابہ پر لعنت کرنا یہ ان کا ایک رواج بنایا گیا اس دور سے، اور آج بھی موجود ہے. شیعہ مذہب کو ایرانی قومیت سے جوڑا گیا تاکہ سنی عثمانیوں کے خلاف مضبوط حکومت بنا سکے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان کی اقسام کتنی ہوئی. ٹھیک ہے. شیعہ مذہب کی دیکھیے، پہلا فرقہ تو تھا کیسینیا. ٹھیک ہے. اور آج کے دور میں یہ ختم ہے، اور یہ شروع میں پیدا ہوا تھا، اور اس کے بانی جو تھے مختفر سقفی تھے. پھر زیدیہ فرقہ آیا. ٹھیک ہے. 8ویں صدی میں، اور یہ یمن میں آج بھی حوثی جو ہیں ان میں سے ہیں، کچھ موجود ہیں. اور اثنا عشریہ امام جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو ماننے والے ہیں، اور آج یہ دنیا میں یہی ہے. ایران کے اندر آپ دیکھیں گے ان کو. اور اسماعیلی فرقہ، ٹھیک ہے، آغا خانی ہو گئے، دریجہ ہو گئے، علوی ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اور گلت اور نصیریہ سیریا میں ہیں یہ کچھ لوگ، تو یہ وہ ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئے ان کے. اچھا، 12 جو امام تھے ان لوگوں کے، اس میں یہ تھا کہ وہ 12 امام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام ان کو مانتے ہیں یہ لوگ، اور دوسرے حضرت حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی، محمد بن حسن. یہ 12 امام ہیں. اچھا، اس میں جو گلت آیا، یہ جو اسماعیلی فرقہ آیا، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مصر میں بھی ہیں، لبنان میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، اور خلافت انہوں نے قائم کی تھی، اور عقائد وہی تھے ان کے پرانے والے. نعوذ باللہ حضرت علی کی ذات علو کرتی ہے، اور حضرت علی ہی کی جو وہ تھی وہ غصب کر لی تمام صحابہ نے خلافت. اور گلت آیا، اس میں بھی یہی تھا. اور اس کے بعد اثنا عشریہ کے جو بنیادی عقائد جو ہیں، جو آج بھی موجود ہیں، وہ ایک تو امامت ہے. ٹھیک ہے. امامت کو وہ درجہ دیتے ہیں کہ یہ رکن دین ہے، دین کا ایک رکن ہے، اور نبوت سے بھی نبوت ہی کی طرح یہ ایک رکن ہے. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور عصمت امام کے، امام جو ہوتا ہے، جس طرح نبی جو ہے معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، امام بھی معصوم ہوتا ہے. یہ بھی باطل نظریہ ہے ان کا. اور تحریف قرآن، وہ کہتے ہیں کہ الکافی جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے ناقص ہے، اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے، جب آئیں گے تو اصلی قرآن لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام سے بغض، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے حضرت علی کی جو وہ تھی امامت جو تھی وہ غصب کر لی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اور ان کی کتابوں میں لعنت بھی کی گئی ہے صحابہ پر. اور تقیہ کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تقیہ یعنی دل میں کچھ اور زبان سے کچھ کہنا. شیعہ میں یہ دین کا حصہ ہے، اور الکافی میں ہے کہ تقیہ میرے باپ اور میرے باپ داداؤں کا دین ہے. ٹھیک ہے. اور موتا کرنا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے اور ثواب ہے. کچھ علماء تو اسے حج سے بھی زیادہ بڑا ثواب سمجھتے ہیں. اور امام غائب کے 12واں امام غائب ہے، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے. اور قبروں اور اماموں سے استغاثہ، یہ ان کا مزید ایک عقیدہ ہے. تو یہ ان لوگوں کے عقائد ہیں. تو اب ان کو سمجھنے کی کوشش ہے، کرنا چاہیے. تو یہ خلاصے کے طور پر میں نے وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی ہے جو ہماری مستند بڑی بڑی کتابوں میں جو 700 سال، 800 سال، 900 سال پہلے جو لکھی ہوئی ہیں، اکابرین نے، متقدم متاخرین نے لکھی، وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تاکہ صحیح بات، صحیح نالج آپ تک پہنچے. ٹھیک ہے. دیکھیے، یہ جو عقائد میں نے ذکر کیا اگر کسی عام آدمی کو بھی بتائے جائے تو وہ واقعی اس کے سامنے ہر بات روشنی کی طرح عیاں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو عقائد ہیں، یہ ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں مانے جاتے ہیں شیعہ لوگوں میں، ان سب کے عقائد ہیں. کچھ ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن ان مسائل کا اور ان اختلافات کا اور ان عقائد سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. تو ایسے لوگ تو ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں تھی جو آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی، ضروری تھی، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں حالات حاضرہ کو دیکھ کر بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو کتنے صحیح ہیں، کتنے اچھے ہیں، دین کا کام صرف یہی کر رہے ہیں. لیکن اگر عقائد کو دیکھا جائے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں میں سے آپ صحابہ کو افضل ہونا نہ ہونا تو دور کی بات، آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو مسلمان مانتے ہو یا نہیں. اتنا بھی وہ اگر مان لے تو کافی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ پہ وہ لعنت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ابو بکر پہ وہ لعنت کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچنا.